बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जासूस को बता दिया गया था कि लड़की और वो दो आदमी जो हरकुल को कत्ल करने के लिए गए हैं किन दिनों अस्कंदरिया पहुंचे थे। जासूस ने अस्कंदरिया के सराय के मालिक और नौकर वगैरह से पूछना शुरू कर दिया। वो बड़ा ही काबिल और तजर्बाकार जासूस था। उसे हर किसी से यही एक जवाब मिला कि इस सराय में तो मुसाफिर आते जाते ही रहते हैं और कई एक के साथ औरतें भी होती हैं। किसी के लिए यह बताना मुमकिन नहीं था कि कोई ख़ास किस्म की लड़की ख़ास किस्म के आदमियों के साथ यहाँ ठहरी थी। आखिर एक ज़हीन से नौकर को कुछ याद आया। जासूस ने उसके साथ कुछ बातें की और उसे उन तीनों का लिबास और हुलिया बताया। तो नौकर ने कहा कि अगर यही लड़की थी तो उसे उसने देखा था। नौकर ने कहा कि वो हैरान इसलिए हुआ था कि वो लिबास से तो बिल्कुल मामूली से लोग लगते थे, लेकिन उन्होंने सराय में अलग कमरा लिया था। वहाँ तो अच्छे अच्छे लोग आते और 2-4 दिन गुजारने के लिए बड़े कमरे में रहते थे ताकि खर्चा ज़्यादा ना हो। ये तीनों यानी 2 आदमी और एक लड़की ऐसे कमरे में ठहरे थे जो अमीर कबीर लोगों के लिए ही बनाए गए थे। नौकर उनके साथ कमरे तक गया था। उसके बाद भी वह चंद मरतबा कमरे में कुछ लेकर गया और एक बार लड़की जो हर वक्त चेहरे पर नकाब रखती थी बेख्याली में निकाब हटा बैठी और नौकर की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। वो तो बहुत ही हसीन लड़की थी। मुख्तसर ये कि जासूस को बहुत हद तक यकीन हो गया कि नौकर ने इसी लड़की को देखा था और उसके साथ वही 2 आदमी थे जिनको मकोकीस और थियोडोर ने लड़की के साथ भेजा था। जासूस को पता चल गया कि वह 2-3 दिन रुक कर फलां जहाज से गए थे। उसे जहाज का नाम भी मालूम हो गया और जहाज के कप्तान का नाम भी। जासूस ने बजंतिया जाने का फैसला कर लिया। दूसरे मुसाफिरों को तो अगले जहाज का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन उस जासूस के लिए सरकारी इंतजाम कर दिया गया था। बड़ी बादबानी कश्तियां तैयार रहती थीं। जासूस ने बंदरगाह पर जाकर अपना तारुफ कराया और बताया कि वो अपनी ड्यूटी पर जा रहा है और उसे फौरन बहीरा रूम अबूर कराया जाए। उसे उसी वक्त एक कश्ती दे दी गई जिसमें तरबियत याफ्ता मलाह मौजूद थे। जासूस बदंतिया पहुंचा और वहां जासूसी के महकमे के जो अफसर थे उन्हें मिला। वो उसे बड़ी अच्छी तरह जानते थे। उसने उन्हें बताया कि उसे पता चला है कि मुसलमानों के 2-3 जासूस यहाँ आ गए हैं। वह उन्हें पकड़ने के लिए आया है। उन अफसरों के साथ वह इधर उधर की बातें करता रहा। कुदरती बात थी कि वहां के अफसरों ने उसे मिस्र की जंगी सूरत हाल के मुतल्लिक पूछा। जासूस ने कहा कि शाह हरकुल ने कुबती ईसाइयों पर जो जुल्म सितम ढाए थे उसका नतीजा अब ये सामने आ रहा है कि कुबती फौज को तावन देते हैं, ना अपने मुल्क के दिफा के लिए कुछ करते हैं। हालांकि उनके अस्कफ आजम बनियामीन ने उन्हें कह दिया है कि वह इस्लाम के इस तूफान को रोकने में अपनी फौज की मदद करें। जासूसी के महकमे के ये सारे अफसर रूमी थे। उन्हें बजा तौर पर अफसोस हो रहा था कि मिस्र सुल्तनत रूम से निकलता नजर आ रहा है। उन्होंने हरकुल के जुल्म सितम और कत्लो गारत गरी की बातें शुरू कर दी। बातों बातों में एक ने कहा कि 1.5-2 महीने गुजरे। हरकुल ने एक नौखेज और खूबसूरत लड़की को और उसके साथ 2 आदमियों को जल्लाद के हवाले करके उनके सर कलम करवा दिए थे। किसी को भी मालूम नहीं वजह क्या थी। मकोकीस के जासूस ने यह सुना तो वो चौंका और कुरेद कुरेद कर पूछने लगा कि वो आदमी कौन थे और लड़की को कहाँ से लाए थे। उसे जवाब मिला कि मिस्र से एक बहरी जहाज आया था। सुना है उस जहाज का कप्तान उन तीनों को लाया था और इस हालत में लाया कि दोनों आदमियों के हाथों में हथकड़ियां और पाँव में बेड़ियां थीं। यह भी बताया गया कि हरकुल ने जहाज के कप्तान को बहुत सा इनाम इकराम दिया था। हो सकता है वो मुसलमान जासूस हों, हरकुल के एक जासूस अफसर ने कहा, और हो सकता है वो यही मुसलमान जासूस हों जिनके पीछे तुम आए हो। मैं इस राय से इत्तफाक नहीं करता, एक और बोला। अगर वो जासूस होते तो शाह हरकुल उन्हें हमारे हवाले करता ताकि हम उनसे मालूम कर सकते कि उन्होंने यहाँ से क्या क्या मालूमात हासिल की हैं। मकोकीस के जासूस ने और भी कई एक बातें मालूम कर ली और उसे यकीन हो गया कि यही थी वो लड़की और यही थे वो 2 आदमी जिन्हें मकोकीस ने भेजा था। वो वहाँ से वापस मिस्र को रवाना हो गया। कई दिनों की खुश्की का और फिर समुंदर का सफ़र करके ये जासूस वापस मकोकीस के पास पहुंचा और उसे सारी रिपोर्ट दी। मकोकीस और जर्नैल थियोडोर फिर भी हैरत ज़दा रहे कि हरकुल ने उन तीनों को कत्ल क्यों करवाया था। उन दोनों को यह अफसोस तो हुआ कि उनकी कत्ल की साजिश नाकाम रही है, लेकिन इत्मीनान ये जानकर हुआ कि उनका राज फाश नहीं हुआ। अगर हो जाता तो अब तक हरकुल उन दोनों को कत्ल करवा चुका होता। मकोकीस के सामने सिर्फ यही एक मसला नहीं था कि हरकुल को कत्ल करवाना है। उसके दिमाग पर तो अरब के मुसलमान गालिब आए हुए थे जो मिस्र में हर कले पर काबिज होते चले जा रहे थे। उन्होंने दरियाए नील भी पार कर लिया था और फिर फ्यूम के पूरे का पूरा सूबा अपनी तहवील में लेकर महसूलात और दीगर टैक्सेस वसूल करने शुरू कर दिए थे। वो हैरान होता रहा था
کہ ہرکل کمک کیوں نہیں بھیج رہا۔ شام کی جنگ میں جب ہرکل کی فوج کٹ رہی تھی اور پیچھے ہی پیچھے ہٹتی چلی جا رہی تھی تو ہرکل نے مصر سے اچھی خاصی کمک منگوا لی تھی، جس کا کمانڈر اس کا اپنا بیٹا قسطنطین تھا۔ مگر اب ہرکل نے اپنے اس بیٹے کو بزنطیہ میں بٹھا رکھا تھا۔ آخر کیوں؟ مکوکیس کو اس سوال کا جواب اس جاسوس افسر سے مل گیا۔ جاسوس نے مکوکیس کو بتایا کہ وہ ہرکل کے شاہی محلات کے اندر کے حوالوں کو وائف بھی معلوم کر لایا ہے۔ ہرکل بوڑھا ہو گیا تھا اور اب اس کی جانشینی کا تنازع سر اٹھا رہا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو اس جاسوس نے بیان کی تھی۔ ہرکل کو اپنے بیٹے قسطنطین کے ساتھ بہت پیار تھا اور اسی کو اہمیت دیتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ قسطنطین جرنیل اور فوج کی قیادت میں خصوصی مہارت اور اہلیت رکھتا تھا۔ ہر کسی کے ذہن میں یہی ایک یقین تھا کہ ہرکل کا جانشین قسطنطین ہی ہوگا، لیکن ایک دعوے دار اور بھی تھا۔ یہ دعوے دار ہرکل کی ایک اور بیوی کا بیٹا تھا۔ یہ بیوی صرف بیوی نہیں بلکہ ملکہ تھی، اور ملکہ بھی ایسی کہ سلطنت روم پر اس کا حکم چلتا تھا۔ بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ وہ ہرکل پر بھی اپنا حکم چلایا کرتی تھی۔ بہت ہی چالاک اور عیار عورت تھی۔ اس کا نام ملکہ مرتینہ تھا۔ اس کا ایک جوان بیٹا تھا جس کا نام ہرکلیوناس تھا۔ ملکہ مرتینہ اپنے اس بیٹے کو ہرکل کا جانشین اور سلطنت روم کا وارث بنانا چاہتی تھی، لیکن ہرکلیوناس قسطنطین جیسا جنگجو تباہ نہیں تھا۔ وہ محض شہزادہ تھا اور اس میں خوبی یہی تھی کہ وہ ملکہ کا بیٹا تھا۔ ملکہ اسے میدان جنگ سے بچائے رکھتی تھی۔ اس کا میدان جنگ میں جانے کا امکان ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ لڑنے والا آدمی تھا ہی نہیں۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہرکل ملکہ مرتینہ سے کچھ ڈرتا بھی تھا۔ شاید اس کی وجہ ہرکل کا بڑھاپا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مرتینہ نے رومی فوج کے بڑے بڑے جرنیلوں کو اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا اور انہیں اس قدر عیش و عشرت کرواتی تھی کہ وہ اس کی مٹھی میں ہی رہنے کو بےتاب رہتے تھے۔ بظاہر ان جرنیلوں کی وفاداری ہرکل کے ساتھ تھی، لیکن وہ ملکہ مرتینہ کی خوشنودی کی حصول کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ ہرکل بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا۔ وہ چاہتا تو مرتینہ کو قتل کروا سکتا تھا یا اسے غائب ہی کروا دیتا، لیکن اسے معلوم تھا کہ کسی نہ کسی طرف سے اس پر انتقامی وار پڑے گا جس سے وہ سنبھل نہیں سکے گا۔ انتقام کا خطرہ اس کے اپنے بیٹے سے بھی تھا۔ اس صورتحال کو وہ خاموشی سے دیکھ رہا تھا اور اس نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ معروف مصری تاریخ داں محمد حسنین ہیکل نے یورپی اور عرب تاریخ نویسوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ ملکہ مرتینہ نے پوری کوشش کر ڈالی تھی کہ ہرکل کو بڑھاپے کے بہانے تخت و تاج سے لا تعلق کر دے، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ تاریخ میں تفصیلات نہیں ملتی کہ یہ کوشش کس نوعیت کی تھی، لیکن یہ واضح ہے کہ جب مصر پر مجاہدین اسلام نے حملہ کیا تھا اس وقت ملکہ مرتینہ نے ہرکل پر زور دیا تھا کہ قسطنطین کو فوج دے کر مصر بھیج دیں، ورنہ مصر کا ہاتھ سے نکل جانا کوئی حیرت والا واقعہ نہیں ہوگا۔ مرتینہ نے قسطنطین کی بہت ہی تعریفیں کی تھیں اور کہا تھا کہ مصر کو عربوں سے قسطنطین بچا سکتا ہے۔ مرتینہ تو چالاک اور ہوشیار تھی ہی، ہرکل بھی کچھ کم عیار نہیں تھا۔ وہ جان گیا کہ اس کی ملکہ قسطنطین کی شجاعت کے جو قصیدے سنا رہی ہے اس میں اصل نیت یہ کار فرما ہے کہ قسطنطین مصر جائے اور مارا جائے۔ ہرکل نے کوئی جواز پیش کر کے مرتینہ کی یہ بات نہ مانی۔ اس کے بعد مصر سے جنگ کی صورتحال کی جو بھی اطلاع گئی وہ حوصلہ شکن اور انتہائی مایوس کن تھی۔ مرتینہ نے ہرکل پر زور دینا شروع کر دیا کہ وہ خود فوج ساتھ لے کر مصر چلا جائے، ورنہ مکوکیس مصر عربوں کو دے بیٹھے گا۔ یہاں بھی مرتینہ کی نیت یہی تھی کہ قسطنطین نہ مرے، ہرکل ہی مارا جائے، یا ہرکل مصر میں ایسا الجھ کر رہ جائے کہ مرتینہ تخت پر بیٹھ کر روم کی شہنشاہیت کا دعویٰ کر دے۔ ہرکل نے اس کی یہ بات بھی نہ مانی۔ مکوکیس کے جاسوس نے بتایا کہ ہرکل اپنی ملکہ سے تخت و تاج کو بچانے کے لیے اور پھر قسطنطین کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے نہ خود مصر آ رہا ہے نہ قسطنطین کو بھیج رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہرکل نے مصر کی تمام تر ذمہ داری مکوکیس پر ڈال دی تھی۔ مکوکیس نے اس جاسوس افسر کو انعام دے کر رخصت کر دیا۔ وہ اپنا جاسوسی کا کام بڑی ہی ہوش اسلوبی سے جا کر پورا کر آیا تھا۔ ہرکل کو اب یہ یقین بھی ہو گیا تھا کہ مکوکیس اور اس کا بنایا ہوا اسقف اعظم کیرس بھی اس کے دشمن ہو گئے ہیں۔ مکوکیس کو جب یہ یقین ہو گیا کہ ہرکل اس کی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا تو اس نے اپنے جرنیل تھیوڈور سے گفتگو کی۔ تھیوڈور نے اسے حتمی طور پر کہہ دیا کہ مصر کا دفاع اب انہی کی ذمہ داری ہے اور ہرکل کی طرف دیکھنا اب اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ آخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ ہرکل کو بدلتی ہوئی صورتحال کی اطلاع دیتے رہیں گے، لیکن مصر میں اپنی پالیسی اور اپنی سہولت کے مطابق لڑیں گے اور ہرکل کا کوئی حکم نہیں مانیں گے، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہونے دیں گے کہ اس کی حکم عدولی دانستہ کی جا رہی ہے۔ اس نے کبھی باز پرس کی تو یہ جواز پیش کریں گے کہ اس کا حکم جب مصر میں پہنچا
تو یہاں کی صورتحال بہت ہی بدل چکی تھی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ مقوقیس کا اسلام کے بارے میں رویہ دوسرے غیر مسلم بادشاہوں کی طرح جارحانہ اور حقارت امیز نہیں تھا۔ دین اسلام کے متعلق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق مقوقیس کا اپنا ہی ایک نظریہ تھا، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اسلام کے بارے میں ایسا قابل احترام رویہ رکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ مقوقیس پورا مصر یا اس کا کچھ حصہ مجاہدین اسلام کے حوالے کر دیتا۔ اس کے باوجود کہ اس نے خود پیشین گوئی کی تھی کہ عرب کے مسلمان مصر پر غالب آ جائیں گے، وہ عرب کے مجاہدین کا مقابلہ اپنی پوری طاقت اور تمام تر وسائل کے ساتھ کرنے کو تیار تھا اور کر بھی رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو یہی ایک پیغام دیا تھا کہ اسلام کے اس سیلاب کو روکنا ہے۔ البتہ اس نے اپنے رویے میں یہ ایک نرم گوشہ رکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح سوائی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، لیکن ساتھ یہ کہتا تھا کہ مسلمان مصر سے نکل جائیں۔ اب اس نے مسلمانوں کی اس قدر برق رفتار اور قیامت خیز پیش قدمی اور فتوحات کا سلسلہ دیکھا اور پھر ہرکل کی نیت کا اسے پتہ چلا تو اس نے تھیوڈور اور دیگر جرنیلوں سے کہہ دیا کہ اب وہ اپنی پالیسی کے مطابق لڑے گا اور جو کارروائی بہتر سمجھے گا وہی کرے گا۔ مجاہدین اسلام کی کامیابی صرف یہ نہیں تھی کہ وہ فتوحات حاصل کرتے بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، بلکہ ان کی فتح یہ تھی کہ ان کی قیامت خیزی نے ہرکل کے شاہی نظام میں ایسا زلزلہ بپا کر دیا تھا۔ اس کا اپنا فرمانروا مقوقیس اور اس کے جرنیل اور اس کا مقرر کیا ہوا اسقف اعظم اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ وہ ہرکل جو فرعون ثانی تھا اپنے گھر میں اپنی ملکہ سے ڈرنے لگا تھا۔ اس کے گھر میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ وہ خود مصر جانے کا خطرہ مول لیتا تھا، نہ اپنے بیٹے قسطنطین کو کمک دے کر بھیجتا تھا۔ تاریخ آج تک حیران ہے کہ صحیح معنوں میں مٹھی بھر مجاہدین کو ایسی کامیابیاں اور وہ بھی اتنی بڑی جنگی طاقت کے مقابلے میں کس طرح حاصل ہوئیں۔ تاریخ لکھنے والے صرف یہ لکھ گئے ہیں کہ یہ ایک معجزہ تھا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ معجزہ بیٹھے بٹھائے تو رونما نہیں ہو جایا کرتا۔ اللہ اپنے کرم و فضل سے صرف انہیں نوازا کرتا ہے جو اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی مضبوطی کی ایک دلیل تھی اور یہ فتح دراصل اسلام کی صداقت کی فتح تھی۔ ہرکل جس انجام کو پہنچ رہا تھا اسے اللہ کی لعنت کہا جائے تو صحیح ہوگا۔ قرآن میں کئی آیات میں آیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں پر کفار جو ظلم و ستم کرتے ہیں ان کفار کا انجام بہت ہی برا اور قابل نفرت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی بشارت دی ہے جو اہل ایمان کفر کے ان مظالم کا مقابلہ ثابت قدم رہ کر کریں گے، اللہ انہیں بہترین اور ہمیشہ رہنے والا اجر عطا کرے گا اور ظالموں سے انتقام لے گا۔ ہرکل اگر اسلام قبول نہ کرتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیت کے ساتھ ہی وفادار رہتا اور اپنے دل میں بنی نوع انسان کی وہی محبت رکھتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھی اور جس کی تعلیم آپ علیہ السلام نے کی تھی، تو شاید ہرکل کا انجام اتنا برا نہ ہوتا۔ لیکن اس نے عیسائیت کو بھی مسح کر کے اپنا ہی ایک مذہب بنا ڈالا تھا، اس پر تو لعنت برسنی ہی تھی۔ مقوقیس کے لیے بابلون کے ارد گرد اور دور دور تک جو صورتحال پیدا ہو چکی تھی اس سے اس کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ اسے ہرکل کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ ہرکل کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ لڑکی اسے قتل کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ مقوقیس نے اپنے جاسوس کی پوری رپورٹ سن کر جرنیل تھیوڈور سے کہا کہ اس جہاز کے کپتان کو اغوا کروا کر بابلیون بلایا جائے، کیونکہ صحیح بات اسی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ چنانچہ تھیوڈور نے 2 ایسے فوجی منتخب کیے جو کپتان کو اغوا کرنے کی ہمت اور مہارت رکھتے تھے۔ ان آدمیوں کو بحری جہاز کا نام اور کپتان کا نام بھی بتا دیا گیا اور بڑی سختی سے کہا گیا کہ اسے اسکندریہ سے اس طرح لانا ہے کہ کسی کو شک نہ ہو کہ اسے کسی بری نیت سے اغوا کیا جا رہا ہے۔ دونوں آدمی اسی روز اسکندریہ کو روانہ ہو گئے۔ مقوقیس مصر کا بادشاہ تھا۔ کسی بھی بادشاہ کے لیے رعایا میں سے کسی شخص کو اغوا کروانا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اس بادشاہ کا اصل کام تو ایک بہت ہی بڑا خطرہ بن کر اسے نرگے میں لیے ہوئے تھا۔ وہ قلعہ بابلیون میں تھا اور اس قلعے میں فوج کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے لیے یہ مشکل پیدا ہو گئی تھی کہ بابلیون کے قریب ہی سے شروع ہونے والا علاقہ جو اس دور میں فیوم کے نام سے مشہور تھا مجاہدین اسلام کے قبضے میں آ گیا تھا، اور وہاں جو رومی فوج تھی کچھ تو بابلیون میں جا پناہ گزین ہوئی تھی اور باقی قلعہ نکیوس میں جا بیٹھی تھی۔ مقوقیس اس پر تکیہ کیے ہوئے تھا کہ صوبہ فیوم کے قبطی عیسائی مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور بغاوت کر دیں گے۔ مجاہدین اسلام نے صرف اس صوبے پر ہی نہیں بلکہ اس سے ملحقہ دوسرے صوبے کے بھی 2 بڑے شہر اپنی عملداری میں شامل کر لیے تھے۔ یہ علاقے قبطی عیسائیوں کی اکثریت کے علاقے تھے۔ مجاہدین اسلام کی تعداد اس قدر کم تھی کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی تھوڑے مجاہدین کو ان مفتوحہ اور اتنے وسیع علاقوں میں چھوڑا تھا۔ ان مجاہدین کے ذمے
ایک کام تو نظم و نسق صحیح رکھنا تھا اور امن و امان بھی قائم رکھنا تھا۔ اگر قبطی بغاوت کر دیتے یعنی محصولات وغیرہ کی ادائیگی سے انکار کر دیتے تو مجاہدین ان پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ ان لوگوں نے بغاوت نہ کی؟ ان کے اسقف اعظم بنیامین نے تو انہیں کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے سیلاب کو روکنا ہے اور رومی فوج کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یہاں پر وہی عظیم نام سامنے آتا ہے، اللہ۔ یہ اللہ کا کرم تھا، لیکن اللہ ایسا معجزہ نما کرم صرف ان پر کیا کرتا ہے جو اپنے دین، اپنے ایمان اور اللہ کی راہ میں اپنے عزیز کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اور جن کے دل میں بنی نوع انسان کی محبت ہوتی ہے۔ یہ قلعے فتح ہوئے تھے اور رومی فوج آخری سپاہی تک بھاگ گئی تھی تو شہریوں میں بھگدڑ اور افراتفری کا بپا ہو جانا ایک قدرتی امر تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ فاتحین مفتوحہ لوگوں پر رحم نہیں کیا کرتے، لوٹ مار ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے اور جوان سال عورتوں کو فاتحین اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن مسلمان فاتحین نے وہاں کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ کتنی دلچسپ بات ہے، مجاہدین کے ساتھ ان کی مستورات بھی تھیں۔ ان مستورات نے وہ مہم سر کی جو بڑے بڑے لشکر بھی ذرا مشکل سے سر کیا کرتے ہیں۔ ان مستورات نے مفتوحہ بستیوں میں جا جا کر وہاں کی عورتوں اور ان کے آدمیوں کو یقین دلایا کہ وہ بھاگے نہیں اور اس طرح گھروں میں بیٹھے رہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مجاہدین نے کسی کی گھر کی طرف دیکھا تک نہیں، سوائے اس کے کہ اعلان کرتے پھریں کہ کسی شخص کو بلا وجہ پریشان نہیں کیا جائے گا اور عورتیں اپنے معمول کے مطابق باہر جائیں آئیں اور فاتحین کو اپنے بھائی اور محافظ سمجھیں۔ تاریخ دان ابن الحکم اور تغری نے النجوم الزہرا میں لکھا ہے کہ مقوقیس کی توقعات کے خلاف صوبہ فیوم کے لوگوں نے مسلمانوں کے احکام کی خلاف ورزی کی بجائے انہیں دل و جان سے قبول کر لیا، اور ان میں ان کے اپنے ہی بزرگوں کی یہ آواز پھیلتی چلی گئی کہ آخر فتح اہل اسلام کی ہی ہونی تھی اور اس فتح کو قبول کر لو۔ قبطیوں کی طرف سے یہ آواز بھی سنائی دی کہ ہر کل کی درندگی آج سے ختم ہے اور اب امن و امان کا دور شروع ہو گیا ہے۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مجاہدین کو لوگوں کے مال و اموال اور سونے چاندی اور ان کی حسین لڑکیوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی مستورات کو ساتھ لے کر لوگوں کے دل فتح کر لیے تھے۔ انہوں نے حقوق العباد کو سامنے رکھا کیونکہ یہ حکم الہی تھا۔ خطرہ ان مصری بدوؤں کی طرف سے تھا جو مجاہدین اسلام کے لشکر میں شامل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی کسی شہری کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کی۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں مال غنیمت کا پورا حصہ مل جاتا تھا اور انہیں ذہن نشین کرا دیا گیا تھا کہ مال وہی اچھا جو حلال کا ہو۔ یہ بدو پسماندہ ذہن کے لوگ تھے اور توہم پرست بھی۔ انہیں بات سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ جو شخص لوٹ مار کرتا ہے اور کسی کی لڑکی پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ میدان جنگ میں مارا جاتا ہے اور اس کی لاش چیل، کوے اور گیدڑ کھاتے ہیں۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہرکل جیسا فرعون بادشاہ مصر میں آنے سے کیوں ڈرتا ہے اور اسے کیوں شکست ہو رہی ہے، صرف اس لیے کہ وہ نہتے اور کمزور لوگوں پر ظلم و ستم توڑتا تھا۔ یہ ایسی دلیل تھی جو بدوؤں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ اب وہاں صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ رومی فوج کے دلوں میں مجاہدین اسلام کی دہشت اتر گئی تھی اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں مجاہدین کی محبت اور ان کا خلوص و ایمان گھر کر گیا تھا۔ وہ تو جیسے مسلمانوں کے پیار اور ان کی شفقت کے اسیر ہو گئے تھے۔